जान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हक सच बात हैदर मेहदी के साथ हमारा प्रोग्राम है, और सर हैदर मेहदी हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद है। हम आपको टिकटॉक, लिंक्डइन, ट्विच, ट्विटर, रंबल और ऑडिसी के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। और सर हैदर मेहदी की तरफ से जो है ना प्रोग्राम मैं कर रहा होता हूँ तो कोई अल्लाह की तरफ से ही ऐसा होता है कि ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, और मेरे पास इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज पहुंची हुई है। मैं आपको पहले जो है I would share the breaking news with you first in English, then in Urdu. My senior sources claim that JKT has failed. That's Jahangir Khan Tareen. PPP has failed. PMLN has failed. Lots of frustration in ISI headquarters and GHQ, DGI, DGC, and all the sector commanders have been screwed by Asim Munir. Internal differences amongst PDM and PPP have been reported. The JKT Lotas are worried about their future. Kingdom of Saudi Arabia, UAE, and China have warned Asim Munir of further instability and advised him to bring political stability. All plans of crackdown have failed to bring their desired results. And अब मैं उर्दू में आपको यही ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन ये हमारा प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही आ गई, और 2 मिनट में 13,000 आपने इसको जो है वो व्यूज दे के जो है वो मुसद्दिका जराए का दावा है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप नाकाम हो गया है। सीट एडजस्टमेंट वगैरह की सियासत जो ये कर रहे थे। पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून भी नाकाम हो चुकी है। आईएसआई हेडक्वार्टर्स और जीएचक्यू में शदीद मायूसी है। डीजीआई, डीजीसी और तमाम सेक्टर कमांडर्स को आसिम मुनीर ने भून डाला है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। जेकेटी के लोटे अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। यूएई के मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और चीन ने आसिम मुनीर को मजीद अदम इस्तेहकाम से खबरदार किया है और उसे सियासी इस्तेहकाम लाने का मशवरा दिया है। क्रैकडाउन के तमाम मंसूबे अपने मतलूबा नताइज लाने में नाकाम रहे हैं। सर हैदर, मुझे ये बताइए कि ये जो इसने इतना ज्यादा आज तक फौज ने वो हरकतें नहीं की, पिछले 75 साल में इस किस्म का क्रैकडाउन अपने ही शहरियों के ऊपर नहीं किया, किसी आर्मी चीफ ने इस तरह का जुल्म नहीं ढाया, औरतें, माएं, बहनें, बेटियों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जिस तरह आसिम मुनीर ने उठाया है। और जिस तरह ये पहली दफा इस तरह का, तो हम तो तमाम पुराने डिक्टेटर्स को भूल गए हैं। हालांकि अभी तो ये पार्शल लॉ है, जावेद जब्बार साहब की जुबानी मार्शल लॉ भी नहीं है, पार्शल लॉ है। और उसके अंदर जो इस वक्त हालात हैं, उन हालात के अंदर जिस तरह के जो हमें जो चीज सामने आ रही है, उसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि ये एक तो ऊपर से रिपोर्ट्स शदीद इनडिफरेंसेस जो विद इन रैंक्स हैं, फौज के अंदर भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो आपके पास क्या खबरें हैं सर, और ये ब्रेकिंग न्यूज पे क्या कमेंट करेंगे सर आप? थैंक यू वेरी मच यार आदिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आदिल पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी वालदा से क्या खबर है आपके यहाँ? सर मेरी वालदा को मुझसे बात करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह। आदिल, ये जो आपने बताया है ना, इसके मैं 2-3 पहलू से लेता हूँ, बिकॉज इसमें शायद आपके सवाल के जवाबात के कुछ पहलू आपको लगे। आदिल, ये जो एक सोसाइटी का जवाल होता है ना, तो जो सबसे सख्त और जो सबसे तकलीफ दे जवाल होता है वो इक़्तिदार का होता है, कि जब इक़्तिदार आपकी गिर जाती हैं तो आप एक जानवर नुमा एक माशरा बन जाते हैं। पाकिस्तान की जो इक़्तिदार की जो जवाल है, जब वो चोटी के ऊपर लीडर्स के अंदर आ जाता है, लीडर तो इनको नहीं कहना चाहिए, तो जो लोग किसी वजह से ऊपर एक साहिब मनसब पर पहुंच जाते हैं, जो बड़े ताकतवर मनसब होते हैं, जैसे कि आपकी सियासत या आपकी फौज या पुलिस या ब्यूरोक्रेसी या अदलिया, तो आप समझ लें कि सोसाइटी के अंदर सारे चेक्स एंड बैलेंसेस अब खत्म हो गए हैं, कि जो ये नासूर नुमा जो इंसान है, जो कि इंसान नहीं होता, एक सेमी जानवर होता है, वो सोसाइटी के अंदर इतने फिल्टर्स उसके खत्म हो गए हैं कि ये ऊपर आ जाते हैं। जिस तरह गटर के अंदर जब वो आप खोलते हैं तो सबसे ऊपर आपको पता है क्या नजर आता है। तो आसिम मुनीर और हमारे जो सियासतदान हैं, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजल रहमान,
یہ اس اقدار کی زوال، ایک زوال پذیر معاشرے کے اقدار کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس جیسے جو ناسور ہیں، پھوڑے ہیں، ایک نیم جانور نما لوگ ہیں، آ گئے ہیں کہ ان کے اندر اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے روکتے ہیں۔ یار یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یزید کا کربلا ہے کہ وہاں جو ہے نہتے بچوں کو مارا جا رہا ہے، پانی نہیں دیا جا رہا۔ honestly I feel to no لیکن I سر یہ don't سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے کمزور کر دیں گے، تو میری تو ٹریننگ نہیں ہے سر کہ میں کمزور ہوں گا. اٹ از جی اونلی جی جی فیولنگ مائی پیشن. اٹ از اونلی جی جی فیولنگ مائی پیشن سر. میں اسے کمزور نہیں بالکل ہوتا، بلیک میل میں نہیں ہوتا سر، بدماشی میں نہیں مانتا سر. اور یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور اس سے دوسرا جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے نا عادل، وہ یہ ہے کہ چونکہ سوسائٹی میں اتنا زیادہ زوال آ کے اور ہمیں سب کچھ نظر آ گیا، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے امام میں تو ننگے سارے پہلے تھے، اس نے دیواریں توڑ دی، تو اس سے فائدہ یہ ہوا ہے معاشرے کو کہ ہمیں جو ایک ہمارے سامنے ایک پردہ تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ جن کی طرف ہم دیکھتے تھے نا کہ یہ ہماری جانیں بچائیں گے یا ہماری حفاظت کریں گے یا یہ ہمارے خیر خواہ ہیں یا یہ اپنے اپنے لوگوں کا بھی خیال کریں گے، آپ بھی ان کے اپنے ہیں نا، علی قلی خان بھی اپنا ہے نا، وہ شہباز سلیریہ جس کو اٹھا لیا ہے وائس آف پاکستان کو، وہ بھی ان کا اپنا ہے نا، ڈاکٹر امجد شعیب بھی ان کا اپنا ہے نا، جو ڈاکٹر علی، مطلب جتنے لوگ ہیں فوج کی ایک، تو یہ میری نظر میرا سر آپ کے بہت ہی خوش آئین honestly عادل I will give you my final opinion on this. میری نظر میں this deterioration، جو معاشرے کا جو ہم پستی پر گر چکے ہیں، ہمارے فلٹرز ٹوٹ چکے ہیں، گند اوپر آ گیا ہے، اور اس کی شکل ہمیں نظر آتی ہے عاصم یہ قمر باجوہ میں، عاصم منیر میں، فیصل نصیر میں، ندیم انجم میں، عامر میں، اس ادارے میں جس کو ہم سب سے منظم ادارہ سمجھتے ہیں۔ میں کیوں بار بار ان لوگوں کا نام لیتا ہوں کہ ہمارے فوجی جوان، نائک، صوبیدار، حوالدار میجر، لاسنائک، صوبیدار، سردار صاحبان، یہ جوان، لیفٹیننٹ، کپتان، میجر، ان کو سمجھ آ جائے یہ فوج وہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں حیدر مہدی جی تجھے پاکستان فوج کے تو خلاف بات کرتا ہے، میں نے کہا نہیں، میں پاکستان فوج کے لیڈرز کی ایکشنز، ان کی حرکتیں، ان کے فیصلوں کے خلاف بات کرتا ہوں۔ فوج سے مجھے کیا غلطی؟ فوج تو کوئی چیز ہے نہیں نا، اٹ از میڈ اپ آف پیپل۔ عادل دیر از نو سچ تھنگ ایز این آرمی۔ آرمی کیا ہے؟ آرمی کا مطلب ہے 6.5 لاکھ بندہ، آرمی کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، آرمی کا مطلب ہے اس کا چیف کون ہے، آرمی کا مطلب ہے اس کے اندر جرنیل، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر کون ہے۔ آرمی یہ ہوتی ہے، آرمی کوئی ایسا کوئی مجسمہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو ہم تو لوگوں کی بات ہی کریں گے نا، جب ہم انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں ہمیں لوگوں کی بات کرنی ہے، ہم نے اس کے چیف کی بات کرنی ہے، ہم نے اس کے ISI چیف کی بات کرنی ہے، ہم نے اس کے کور کمانڈروں کی بات کرنی ہے، ہم نے بتانا ہے کہ یہ ادارہ کتنا گندا ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اس کے اندر کینسر لگ گیا ہے۔ تو پھر جی فوج کیا ہوتی ہے؟ فوج کے اندر ایک مثالچی بھی ہوتا ہے یار، اور فوج کے اندر ایک 4 سٹار جنرل بھی ہوتا ہے۔ تو میں مثالچی اور 4 سٹار جنرل کو ایک ساتھ نہیں اکٹھا کر سکتا، مجھے 4 سٹار جنرل آرمی چیف کی علیحدہ بات کرنی ہے، مجھے کور کمانڈرز کی علیحدہ کرنی ہے، مجھے جرنیلوں کی علیحدہ کرنی ہے، بریگیڈیئر کی علیحدہ کرنی ہے، ISI چیف کی علیحدہ کرنی ہے، مجھے کرنی ہے۔ تو اس لیے کہ ہم جب کسی بھی ادارے کی بات کرتے ہیں یار عادل، تو ہم اس کے جی پولیس بہت کرپٹ ہے، کہتے ہیں نا پولیس بہت کرپٹ ہے، اس کا مطلب ہے سارے پولیس والے کرپٹ ہیں؟ نہیں یار، جو ہماری جوڈیشری تباہ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے ساری جوڈیشری ہے نا، لیکن وہ تو کہتے ہیں وہ لوگوں کو منظور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جی فوج تباہ ہو گئی، اوئے 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 اوئے، فوج کو کچھ نہ کہو، فوج کو کچھ نہ، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ اتنا بڑا پاکستان کے ساتھ یہ ڈرامہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو میری نظر میں تباہی اور بربادی ہے نا، وہ 9 مئی کا واقعہ ہے، جس کو پاکستان کے فوج کے آرمی چیف عاصم منیر نے پلان کر کے، بتاؤ سوچے، اس کا زیرو تعلق ہے عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان جیسا بندہ جس نے
ایک کبھی کسی کو لاٹھی نہیں لے کے آنی دی جلسوں میں. آپ نے پورا 9 مئی کا خود پلان کر کے ساری دنیا کو باہر نکال کے. وہ میجر سعید اختر ملک نے ایک آرٹیکل لکھا ہے عادل، آپ نے پڑھا ہوگا، انویٹیشن ٹو ہولیگنزم، کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی، فوج نے لوگوں کو دعوت دی، آؤ ہمیں جلاؤ، اور پھر ہم اس گھر کو اپنا جلتے ہوئے دیکھ کے ہم کہیں گے یہ جی عمران نے کرایا. سوری عادل، تھوڑا لانگ تھا لیکن میں بہت پیشنیٹ ہوں. میں لوگوں کے دماغ کے فطور خالی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا جی ہماری پاک فوج کو سلام، پاک فوج کو ضرور سلام، میرا بھی سلام ہے سب کو، لیکن پاک فوج کے غلیظ گھٹیا گندے ناسور نما آرمی چیف کو سلام نہیں ہے، ان جرنیلوں کو سلام نہیں ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے اس ملک کی ماں بہنوں بیویوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کروائی ہیں. کیوں سلام کروں ان کو؟ میں مجھے بتائیں عادل. عادل I've lost you. میرا خیال ہے عادل کو شاید ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کا کنیکشن کٹ گیا ہے، تو میرا خیال ہے واپس آئیں گے. تب تک کے لیے ناظرین میں آپ کو صرف یہ اسی لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک جو ہے نا، یہ ہم ایک رومانس کے اندر مبتلا ہیں اور ریالٹی نہیں کرتے. ہمارا معاشرہ بالکل تباہ اور برباد ہو چکا ہے. ہمارے ہر لیول پر ہماری اقدار جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو چکی ہے، ہر لیول پر، ہر جگہ، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہماری کمپنیوں میں 2 نمبر کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبر چیزیں بیچتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، امتحانوں میں چیٹنگ کرتے ہیں. کوئی سسٹم نہیں ہے ٹرانسپیرنسی کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، کسی قسم کا اس قسم کا ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے ادارے سارے تباہ ہو چکے ہیں، ہماری پولیس کے اندر، ہماری بیوروکریسی کے اندر، ہماری جوڈیشری کے اندر، ہر جگہ جہاں جہاں بھی آپ جائیں، جس جگہ پہ آپ جائیں، آپ کو کوئی ایک ایسا نظام نہیں ملے گا کہ وہاں صاف اور شفاف ٹرانسپیرنسی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، لوگوں کو میرٹ کے اوپر پروموٹ کیا جائے. ایک ادارہ رہ گیا تھا جس کو ہم کہتے تھے جی اس کے اندر بڑی منظم تنظیم ہے، اس کے اندر بڑی جی میرٹوکریسی ہے، اس کے اندر جی بہت ہی زیادہ ایک شفافیت ہے، اس کے اندر جی ہر چیز ڈسپلن کے تحت ہوتی ہے، اس میں جی جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے. یہ ہمارا ہمیں ایک امپریشن تھا، اور مجھے بھی تھا. بائی دا وے میں بڑا ڈیفینڈ کا تھا. میں 2019 تک، معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں 2019 تک 18 میں 19 میں اس بندے کی ایکسٹینشن ہوئی ہے باجوے کی، میں تب تک میں ایکسٹینشن کے بہت خلاف تھا. لیکن میں نے کہا کہ اگر یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ ہو گئی ہے، جس کے میں بہت خلاف ہوں، تو پھر باجوے کو عمران کے ساتھ مل کے اس ملک کی ایک اچھے راستے پہ چلانا ہے. بیکاز پاکستان، افواج پاکستان بہت طاقتور ایک فورس ہے. اس طاقتور فورس کو آپ جو ہے ایک مثبت چیز کے لیے استعمال کرے، پاکستان کی فلاح و بہبود. اور میں نے ایک بہت ڈیٹیلڈ میسج بھی باجوے کو بھجوایا تھا، اور جب میں باجوے کو ملا تھا 2019 کے دسمبر میں، یہی ہماری بات چیت ہوئی تھی. میں نے کہا، کہتے سر آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ دی آرمی جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، دیکھیں ہم کتنا سپورٹ کر رہے ہیں عمران کو، آرمی کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، آرمی کو پیچھے جانا چاہیے، سر ہم پیچھے جا رہے ہیں. مطلب وہ ساری اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو میں جب یہ دیکھا تو میں نے کہا چلو یار دیکھیں، ہمیں 2 ہی بہت بڑی آرگنائز تنظیمیں نظر آئی تھی پاکستان میں، جو کہ میری نظر میں بڑا زبردست کام کر رہی تھی. ایک تھی افواج پاکستان، بہت بڑی ہے، طاقت ہے، ڈسپلن ہے. دوسری پی ٹی آئی، ہر نسل، ہر رنگ، ہر زبان بولنے والا، ہر طبقے کا آدمی، عورت، بچہ، بوڑھا اس کے اندر شامل تھے، غریب، امیر، ہر قسم. اور یہی ڈیموگرافک عکاسی کرتی ہے فوج میں، ہر نسل کا، ہر زبان بولنے والے کا، ہر صوبے کا، ہر طبقے کا ایک بچہ بچی فوج میں تھی.
دونوں ریپرزینٹ کرتی تھیں پاکستان کی ڈیموگرافی، پاکستان کی یونٹی، پاکستان کی ڈائیورسٹی کو. تو میں یہ کہتا تھا کہ یار اگر یہ دو جو بڑی تنظیمیں ہیں یہ مل جائیں تو اس سے کتنا زبردست پاکستان کو، کتنا زبردست پاکستان کو ایک تقویت ملے گی کہ ایک بہت ہی منظم تنظیم اور ایک بہت ہی منظم پولیٹیکل پارٹی جو دونوں عکاسی کرتے ہیں ایک یونائٹڈ پاکستان کی، ایک ڈائیورس پاکستان کی، اگر وہ مل کر کام کرے. تو عادل میں اپنی سر آپ نے لائیو یہ شروع رکھا ہے، آپ کو سلام ہے. میں نے آج تک کبھی سنا ہے کہ یو کے اندر پاور کٹ ہو گئی ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی کا فیس بک اڑ گیا ہے، کسی کا یوٹیوب اڑ گیا ہے، کسی کا واٹس ایپ اڑ گیا ہے سر؟ مطلب واٹس ایپ سسپینڈ. اور یو کے میں پاور کٹ ہوتی ہے سر اور فون آتا ہے، دس از یور لوکل پاور پرووائڈر، پلیز پریس 1 یور پرائرٹی کسٹمر. مطلب سر آپ اندازہ کریں کہ کس لیول اور کس لمٹ تک یہ لوگ جا رہے ہیں مجھے ڈاؤن کر، مجھے ہیک کرنے کے لیے اور میرا سسٹم عادل کمپرومائز کرنے really کے لیے. really tell me My یہ آپ power went out, sir. My power went out for a minute, and I received this call that you are a priority customer, and میرا post code بتا رہے ہیں کہ this is your post code and this is that. اور ان چولوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو اس پوسٹ کوڈ سے 400 میل دور رہتا ہوں. وہ پوسٹ کوڈ ہے. مطلب سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ what the hell are they trying to do. مطلب سر اللہ کی ذات ہے، بہت اللہ کی بہت بڑی ذات ہے عادل، اللہ کی بہت بڑی ذات نہیں سر یہ آپ دیکھیں یہ ڈیسپریٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے، آپ مجھے ہے. بتائیں سر. بالکل. یہ ڈیسپریٹ نہیں سر. لیکن ایک بات آپ مجھے نہیں پتا کہ پچھلی دیر میں جتنی دیر میں یہ اپنا ٹربل عادل شوٹ میں کر نے رہا نا تھا. بالکل سمری میں بتا دوں، میں نے کہا کہ یہ جو ایک ہمارا ادارہ رہ گیا تھا جس کو ہمیں تھا کہ یہ منظم ہے، میرٹ بیسڈ ہے، بیکاز باقی سوسائٹی میں تباہی ہو گئی تھی، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کاروبار میں، پولیس میں، بیوروکریسی میں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار ایک سب سے بڑی پاپولر منظم جماعت ہے پی ٹی آئی، ایک بہت بڑا ادارہ ہے افاد. ان دونوں میں کامن فیچر یہ ہے کہ یہ دونوں عکاسی کرتی ہیں پاکستان کی ڈائیورسٹی اور یونٹی. ہر طبقے کا، ہر زبان بولنے کا، ہر صوبے کا رہنے والا، ہر خاص و عام جو ہے دونوں میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا خوبصورت یہ امتزاج ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو انسٹیٹیوشن ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں پاکستان کی، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، یہ اگر ساتھ مل کر کام کریں. جو کہ میرا 2018-19 میں جب میں ان کو ڈیفینڈ کرتا تھا تو باجوے سے بھی میری یہی بات ہوتی تھی. باجوے نے یہی کہا کہ سر آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے سولی. میں نے کہا بالکل پیچھے رہ کے، بیکاز آپ کے پاس بہت طاقت ہے، بڑی آپ کے پاس ریسورسز ہیں، بڑی آپ کے اندر تنظیم ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک سویلین گورنمنٹ کو سنبھالیں، سویلین انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کریں، کہ آپ واپس جائیں اپنے علاقے میں اور ہمارے سویلین انسٹیٹیوشن اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ملک کھڑا ہو جائے. تو میں یہ بات کر رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا. لیکن وہ انسٹیٹیوشن جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بھی پاکستان کی یونٹی اور ڈائیورسٹی دونوں کی عکاسی کرتا ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن نکلا. سر یہ بات تو آپ کی سچ ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے نارمل میتھڈ ان یو کے. یار میں بھی یو کے رہ رہے ہیں بڑے عرصے تھا، تسی نویں نہیں جمے تھے تے پاور کٹ ویسے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کا مجھے تو نہیں پہلے کبھی کال آئی. آپ کہہ رہے ہیں ہوگا ضرور نارمل میتھڈ ہوگا، لیکن اب نارمل طریقہ مجھے اس کا نظر آیا جو بھی ہے. بہرحال آپ جو کہہ رہے ہو بات اگر نارمل میتھڈ ہوتا تو ظاہری بات ہے میرا پوسٹ کوڈ جس پہ میں بیٹھا ہوں تو اسی کا مجھے بتاتے نا. میرا جن 500 میل دور جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہاں کا پوسٹ کوڈ نہ بتاتے. پہلے اس بات کو آپ چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں سر کہ اب مجھے ایک بات بڑی کنفرم 100% پتہ چلی ہے، اور آج عمران خان صاحب نے میری بات کو انڈورس کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب is standing on the right side of history and he has sustained all the kind of pressure جو میں مسلسل کہتا رہا ہوں بائی دا وے سر. اور آج بھی میں نے کہا، اور میرے کہنے کے بعد عمران خان صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور تردید کی ان افواہوں کی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں آپ سیاست میں عمران مائنس ہو جائیں. تو انہوں نے اس بات کی بھی کہا کہ نہیں، اس طرح کا کوئی شاہ محمود صاحب نے بات نہیں کی. جو شاہ محمود صاحب is not alone who's not withstood the test of time. صرف 35 سے 40 کے قریب ان کے یہ ممبر توڑ سکے ہیں شدید ترین پریشر کی وجہ سے. جو پی ٹی آئی کی کور اسٹرینتھ ہے ادھر جو گئے ہیں
جو ادھر گئے ہیں وہ ذلیل جی جی، ترین پارٹی میں. ذلیل ترین پارٹی کے اندر جو گئے ہیں. ٹھیک ہے. باقی سر ابھی تک شدید ترین پریشر کے بعد بھی یہ کوڈ پی ٹی آئی کا نہیں توڑ سکے. یہ بات ہے سر. اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب از اے سینئر لیڈر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اب میرے خیال میں سر کہ یہ اب, اور میری آج بات ہو رہی تھی زاہد فاروق ملک صاحب سے اسلام آباد میں, وہ آپ کو پتا ہے اب آج کل بڑے اوکھے اوکھے سوال جو ہیں جو لوٹوں سے کرتے ہیں, نیشنل پریس کلب میں سامنے بیٹھے ہوئے یہ استحکام پاکستان پارٹی والوں سے بھی انہوں نے بڑے اوکھے سوال بلکہ پرسوں کیا کہ بھئی آپ نے جو ہے پہلے وہ اس پارٹی سے یہ نکالی, اس سے یہ نکالا, اس سے یہ نکالا, اس سے یہ نکالا, اب آپ نکالا کے لے آئے ہو استحکام پارٹی پی ٹی آئی سے, تو وہ کامیاب تو کبھی نہیں ہوتی, پارٹی تو ٹوٹتی نہیں ہے. ان سے میں نے یہی بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو مرضی کر لو, اسٹیبلشمنٹ کی لمٹ ہے پاکستان میں ہسٹری میں 19 20 18, میں کہتا ہوں چلو 18 20 بھی کر سکتی ہے لیکن 15 20 نہیں کر سکتی. یہاں 10 20 کرنا پڑے گا. تو 2/3 میجورٹی عمران خان کی سرٹن ہے. عمران خان کہیں بھی ہی از گوئنگ نو ویئر, دیٹ از واٹ دے آر سیئنگ سر. تو یہ عادل, یہ آپ کی میں بات سے کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں. مائی جوری از اسٹل آؤٹ آن شاہ محمود. اچھا, میں شاہ محمود کو لوٹا نہیں سمجھتا, نہ میں شاہ محمود کو مول سمجھتا ہوں. میں شاہ محمود کو ایک ایمبیشس سیاستدان سمجھتا ہوں جس کی اپنی پرسنل ایمبیشنز بھی ہوں گی. میں شاہ محمود کو کانفرنٹیشنل سیاستدان نہیں سمجھتا. لیکن شاہ محمود, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, شاہ محمود کے اوپر پریشر ضرور آئے تھے اور آتے رہیں گے. شاہ محمود جو ہے, شاہ محمود از امپورٹنٹ کہ اس کو جو ہے نا یہ راستے سے نہ ہٹائیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو راستے سے نہ ہٹائیں, تو وہ اس پہ ہلکا ہاتھ رکھیں گے. آئی ڈونٹ تھنک شاہ محمود ول بی ڈسلوئل ٹو عمران, بیکاز شاہ محمود کو پتا ہے کہ عمران کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی وہی حیثیت ہوگی جو مصطفیٰ کھار کی ہوگی, یا غلام مصطفیٰ جتوئی کی ہوگی, یا باقی جتنے بھی جو بڑے بڑے انکلز تھے نا اس کے, بے نظیر کے انکل, اور یہ ان کا ہوگا, ان کو کوئی تھوکے گا بھی نہیں ان کی طرف. تو یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور شاہ محمود کے ساتھ جو ساتھ دے رہا ہے عمران کا, آئی تھنک, اور بالکل آپ نے صحیح بات کی, عمران نے خود تردید کر دی ہے کہ وہ جو ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی کہ اس نے ایسی بات ہوئی اور میرے اب جھگڑا ہو گیا. یار یہ جو آپ نے ابھی دوسری بات کی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے عادل, کہ یہ جو 10 15 اور یہ 19 20 یا 18 20 یا 10, ان کے 36, وہ کہتے ہیں میں نے 36 گنے ہیں جو انہوں نے توڑ سکے ہیں شدید ترین پریشر کے بعد. لیکن چلو جو 4 اگر میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے راؤنڈ فگر بھی کر لو تو 40 سے اوپر بندے یہ توڑ نہیں سکے پی ٹی آئی کے. آپ اندازہ کریں. اور ان 40 کو ہم جانتے بھی نہیں تھے سر. فواد چودھری کو عمران خان اگر ٹکٹ نہ دیتا تو آپ کے خیال میں فواد چودھری جیت سکتا تھا؟ کون سے اور الیکشن جیتا ہوا آج تک؟ اور وہ آپ کا اور میرا دوست علی زیدی, طارق یعنی علی زیدی سر, دیکھیں میں نے کتنا کہا اور کتنا مجھے روسٹ کیا لوگوں نے. سر آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. میں وہ جو ہے نا, اچھا عادل دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں. مجھے اتنے لوگوں نے پچھلے 2 3 4 مہینوں سے آپ کے خلاف ورگلایا نا, کتنا دفعہ. ہاں میں نہیں ہلاؤں, ہاں میں نے کہا نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح چونکہ میں اس کو بھی جانتا تھا, اور یہ نا آپ میرے بزرگ ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی, لیکن لوگوں کو تو ینگ لارڈ کو تو بڑا آسان ہے بکانا. ان کو تو کہہ کے لا کے میرے اوپر جو ہے انہوں نے محاذ کھلوایا ہوا تھا پورا. ابھی بھی انہوں نے محاذ جو ہے وہ شرک ورک ٹائپ لوگ جو ہیں, اور جو اپنے آپ کو اینکر کہنے والے لوگ جو ہیں, جن سے بولنا بھی جن کو ٹھیک طریقے سے نہیں آتا, وہ ابھی بھی عادل ایک تو میں اس میں بریکنگ نیوز دیتا ہوں, پھر میں اس پہ آتا ہوں. یہ 10 15 پہلے چلو اس پہ آتا ہوں. عادل یہ جو انبیلٹی ہوئی ہے نا ان کو ذلیل ترین پارٹی کو کھڑا کرنے کی, جس طرح شاہ محمود قریشی کہتا ہے ڈیڈ آن ارائیول, کہ وہ آنے سے پہلے ہی موت مر گئی تھی, ٹھیک ہے. اور یہ جو بندر بانٹ, اور یہ جو وہ کیا کہتے ہیں, وہ جوتوں میں دال بٹے گی, وہ یہی ہے نا ایک مثال نا, جوتوں میں دال بٹے گی. تو یہ جو ہے, ہاں جوتوں میں دال بٹے گی سر, اسی چکر میں گئے تھے یہ لوگ سارے. تو وہ جوتوں میں دال جو بٹ رہی ہے, جو ذلیل شریف پارٹی اور ذلیل زرداری پارٹی اور ذلیل ترین پارٹی, یہ 3 ذلیل پارٹیاں جو ہیں, یہ ان کے ساتھ جو عاصم منیر کرے گا نا, وہ تو ان کو لگ پتہ چلا جائے گا. جب یہ تھوڑا ان کو ٹائم گزرے گا, ان کو پتہ چلے گا کہ کس کتے سے ان کا منہ ان کو ہوا ہے. اچھا میں آئی تھنک عادل کو پھر شاید پاور کٹ ہوگی. ایک تو یہ میں یہیں پہ ہوں سر. اچھا
تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انہوں نے کس کتے سے کس پاگل کتے کو اپنے ہاتھ بڑھایا آگے. دوسرا عادل جو یہ ہے نا، اٹ شوز دا لمٹ کہ کس بس اب حد جو ہے نا فوج کی، یہ اس حد پر پہنچ گئے ہیں، یہ ان کی پاور کی حد ہے. اس سے زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ابڈکٹ کر لیں یا ان کو تھریٹ کریں یا ان کو ٹارچر کریں یا ان کو مارے. یہ آخری حد تھی، یہ آخری حربہ تھا ان کا نا. آخری سے ایک اور حربہ کے مار دو، اٹھا کے جی 40 پی ٹی آئی کے لیڈروں کو لائن پہ کھڑا کر کے اور کو مشین گن سے فائر کر دو. یہ آخری حربہ ہے فوج کا. فوج کے پاس اور کوئی حربہ نہیں. لیکن سر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سعودیہ نے، متحدہ عرب امارات نے، کنگڈم آف سعودی عربیہ نے اور چائنا نے، جن کے اوپر یہ بینک کر رہے ہیں، ان کا بجٹ 50 بلین کا 30% تنخواہ انکریز کر دی. حالانکہ کیومولیٹو اگر انفلیشن کو دیکھا جائے 13 مہینے میں تو پھر بھی تنخواہ 20% اوور آل کم ہی ہوئی ہے اور پینشن بھی کم ہوئی ہے. جنرل اعجاز عوان نے بتایا کہ ڈالر ریٹ سے دیکھو تو میری تو پینشن کم ہو گئی ہے 20%، تو تنخواہ 30% کم ہوئی ہے، بڑی نہیں ہے، مجھے پرانی بحال کر دو. تو سر یہ تو ان کو آئی ایم ایف نے بھی انکار سرے سے کر دیا کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر ہم نہیں دیتے. یہ تمام اب اسلام آباد میں بڑی عام خبر ہے اور تمام سفارتکار جو ہیں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ بھائی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر کوئی پیسہ نہیں ملے گا. اوپر سے جن کے اوپر آسرا تھا وہ کیا کہتے ہیں، جن کے اوپر آسرا تھا وہی ہوا دینے لگے. انہوں نے کہا انسان دے پتر بنو، یہ عدم استحکام ختم کرو اور سیاسی استحکام لے کے آؤ، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آؤ. یہ چین نے بھی کہہ دیا ہے، یہ ان کو سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہے، یہ متحدہ عرب امارات نے بھی کہہ دیا. ان کی فرسٹریشن اس وقت دیدنی ہے اور اتنی زیادہ ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کر سکے. دوسری طرف سر ایک بات شروع کی تھی آپ نے شروع کی تھی، زلمہ خلیل زاد نے پاور سرکلز میں بات کی کہ عاصم منیر has to go. It is as simple as that because there are serious differences within the army. ایسے کوئی ہوا میں وہ سینئر پالیسی میں وہ بات نہیں کرتا. یہ ہماری باتوں کی انہوں نے کنفرمیشن کی تھی اور اب مجھے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ عاصم منیر has to go. There is no other way about it because he made promises, huge promises which is unable to fulfill. اور اس سے زیادہ instability create کرنے کی اس کو اجازت دی نہیں جا سکتی because at the end of the day we are a nuclear armed country. Pakistan is the instability in Pakistan would mean that there will be an unstable it will be a nuclear security issue which will be a global issue. And having said that, the indifferences or differences within the military means کہ جناب ملٹری کا بھی ایک اسپیشل آرم ہے جو پروٹیکشن کے اوپر ڈیوٹی کر رہا ہے، جو ڈپلائمنٹ کے اوپر ڈیوٹی کر رہا ہے، اور اس میں بھی جو ہے بڑی اگریو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں واضح طور کے اوپر. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از اباؤٹ پی ایم اے ورسز او ٹی ایس ایز ویل ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. مجھے بہت او ٹی ایس کی طرف سے فلیک ملتا ہے لیکن بات تو سچ یہی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کیونکہ اگر یہ کسی قابل ہوتے یہ صاحب عاصم منیر تو یہ وہ حرکتیں نہ کرتے. ہم نے ان کے حق میں بڑی باتیں کی ہیں، بڑی گالیاں کھائی ہیں اور ہم نے انتظار کیا بڑا، الٹا انہوں نے ہمیں نہیں بخشا. تو انہوں نے تو کوئی ان کا ارادہ کچھ اور تھا. اگر یہ بلیک میل ہو رہے ہیں تو سر اس بندے کی کلاس ہی کوئی نہیں ہے سرے سے، اس کا کوئی کیلیبر ہی سرے سے نہیں نظر آیا. اس کی یہ جب ڈی جی ایم آئی تھا لوگ اس سے تنگ تھے، اس کے ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ سے، اس کی انکمپیٹنس سے. ڈی جی آئی ایس آئی بنا یہی تھا. ابھی پوری فوج تنگ ہے اس وقت. تو الٹیمیٹلی ہی ہیز ٹو گو فار پاکستان ٹو سروائیو. اور آپ کو یہ جاتا ہوا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آرام سے بلڈ لیس طریقے سے یہ چلا جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ عادل اس میں دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلے آئی کمپلیٹلی اگری ود یو کہ ہی ہیز ٹو گو. میری نظر میں نا آئی تھنک یہ تین طریقے مجھے نظر آ رہے ہیں جس طریقوں سے یہ جائے گا. ایک تو میری پروجیکشن ہے جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ شارٹسٹ سرونگ آرمی چیف ہوگا اس فوج کا. دوسرا میرا یہ ہے کہ امریکہ نے تقریباً فیصلہ کر لیا اور ہم دیکھیں ہم یہ نا تجزیہ کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ کو کہاں سے خبر نہیں. اب مجھے کوئی اینٹونی بلنکن نے فون تو نہیں کیا کہ حیدر مہدی یار ذرا اپنے وی لاگ میں عادل راجہ میں پلیز کہنا کہ ہم نے اس کو نکالنے کا. ہم تو دیکھتے ہیں جو کہ ایونٹس ہوتی ہیں یا ہمیں جو سگنلز ملتے ہیں. امریکن لابی سے باقاعدہ طور کے اوپر یہ کنوے کیا گیا لیکن میں کیونکہ میرے اپنی مجھے پاکستان سے میرے سورسز نے ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں کی اس لیے میں آپ کو بہرحال امریکن لابیسٹ کو کوٹ کر کے میں آپ کو کہتا ہوں. جی پاکستانی امریکن لابیسٹ ان کو کوٹ کر کے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی he has to go, it is as simple as that. جو مجھے پچھلے ہفتے تک کہہ رہے تھے کہ پلیز do not make more enemies for yourself, do not say anything about him. They are saying this week that he has to go.
جی say whatever you want to say, but he has to go. So آپ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے there's تو a آپ shift. جی تو آپ نے یہ بالکل اس چیز کو کنفرم بھی کر دیا. تو جب زلمائے خلیل زاد اتنا پرومیننٹ ایک ایڈوکیٹ ہے جو ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا ستون ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ انسٹیبل ہے، مینٹلی انسٹیبل ہے، ایک تو یہ. دوسرا جس طرح آپ کو بتایا ہے، مجھے بھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں لوگوں، انہوں نے کہا وی آر ویری ڈسپونڈنٹ اینڈ انہیپی ود دس گائے. تو دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات یہ ہوگی کہ عام ڈپلومیٹک سرکلز میں یہ ہیں کہ یہ آدمی جو ہے ہمیں بہت خطرہ ہے کہ یہ ہمارے انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ویک آدمی ہے. دا ورڈ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اتنا کمزور ہے، اس کا مطلب ہے یہ چائنا کی بھی بات مانے گا. اگر یہ ہمارے سامنے لیٹ جاتا ہے نا، یہ ان کے سامنے بھی لیٹ جائے گا. ہمیں اس قسم کا آدمی نہیں چاہیے، ہمیں آدمی چاہیے جو پاکستان کا سوچے، اگر ہمیں بھی روکے تو چائنا کا بھی روکے، وہ اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں. So here are the three ways I think he will go. یا تو امریکہ، اگر ان کے پاس اتنا ابھی تک انفلوئنس ہے پاکستان آرمی کے اندر، تو وہ شاید کوئی نیا جرنیل کوئی ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یار اس کو کسی طریقے سے اڑوایا جائے، کوئی اندر سے جس طرح اسلم بیگ کے طریقے انہوں نے ضیاء کا جہاز پھٹوایا. ایک یہ میری نظر میں ہے، ایک یہ طریقہ. دوسرا عادل میرا جو لگتا ہے نا، ایک ہوم گرون اب جہاز میں نہیں بیٹھے گا مجھے لگتا ہے وہ. اچھا سنے، اوے اس کی گاڑی پھٹے گی، اس کا آرمڈ کار پھٹے گا. نہیں سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کا ہسٹوریکلی سپیکنگ جو ہے وہ وائلنٹ اینڈ ہی ہم نے دیکھا ہے. لوگوں کا جو باز نہیں آتے، ضد نہیں مانتے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس نے کہا میں لڑوں گا آگے سے، میں سوڈان بناؤں گا. ہاں اس نے کہا اس نے کہا ہے میں پاکستان کو اپنے ساتھ I will take it down، میں لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ پاکستان کو. تو وہ ایک بڑی وہ ایک آج کل بڑی سرکولیٹ ہو رہی ہے نا کہ an evil man will burn his country to ashes to rule over it. ایک ایول کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ ایک نہیں سر، دوبارہ بتائیں. An evil man will burn his nation to ashes to rule over it. تو ایک وہی نا، وہ اس کو بس آپ اتنا ہی کہہ لیں کہ بادشاہ ننگا ہے، جو اچھا شریف شہید دوسرا میں کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ میں ننگا ہوں. اچھا دوسرا اس کا وہ تو کوئی بھی ماننے کے لیے 7 لے ڈوبیں گے، وہ اس چکر کے اندر ہے، لیکن لوگ صاحب ڈوبنے کے اوپر تیار نہیں ہے. اگر یہ پاکستانی قوم 7 ڈوبنے والی ہوتی تو ابھی تک باہر نکل چکی ہوتی. 25 لاکھ ہی نکل چکے ہوتے باہر. لیکن دوسرا تو میرے پاس جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئر جو لائک ناٹ لیفٹیننٹ جنرل، اس سے نیچے نا بہت زیادہ سمرنگ سائلنٹ اینگر ہے، اور مجھے شاید لگتا ہے کہ شاید ان کے اندر سے کوئی نہیں ہے سائلنٹ، کوئی نہیں ہے. میرے ساتھ والے اوپر نیچے والے سارے سرونگ ہیں نا اس وقت، بریگیڈیئر سے لے کے نیچے کرنل سینئر، اسی لیول کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ سائلنٹ کوئی نہیں ہے سر. آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ میں الفاظ تو یعنی جس طرح کی آپ کو پتا ہے فوجی آپس میں بات کرتے ہیں، تو میں گالیاں میں وہ نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو کوٹ کر کے بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے کسی بھی طرح اس ملک کی انہوں نے کوئی حالت ہی نہیں چھوڑی. وہ خود اتنے جو چپ کر کے بیٹھے میں، وہ صرف ملک سے نکلنے کے چکر میں. اور اگر سر فوج کی جو الیٹسٹ جو لاٹ ہے، آپ الیٹسٹ چلو آپ اشرافیہ نہ صحیح، لیکن ادروائز جو کمپیریٹیولی پاکستان میں جو ہے وہ الیٹ ہی ہے نا سر، پاورفل لاٹ ہے، وہ فوج ہی کی لاٹ ہے، اور یہ سینئر رینک کے لوگ ہیں. یہ بھی اگر پاکستان سے آپ زندہ بھاگ کا نعرہ لگا رہے ہیں سر، اور نکلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو پھر آپ خود مجھے بتائیں کہ سر what hope is left there. لوگ بہت میں تو کہتا ہوں اچھا ہے کہ اگر یہ بھاگ جائیں اس سے پہلے کہ ان کے گھر جلائے جائیں، جس طرح تاریخ ہمیں بتاتی ہے. دوسرا عادل یہ ایک ہے جس کے رینک کی آپ بات کریں، میں اس سے تھوڑا سا آئی تھنک دیر آر مینی میجر جنرلز جو کہ اس کے اندر ہیں. تیسرا عادل مجھے لگ رہا ہے، مجھے ایک خدشہ ہے تیسرا، کہ یہ ینگ لاٹ جو ہے نا، لیفٹیننٹ کپتان، میجر ٹائپ، ینگ کرنلز، یہ کوئی ایک ایسی کاروائی نہ کریں جس سے اس آدمی کو فارغ کیا جائے. بیکاز اگر یہ ساری جگہ راستے بند کر رہا ہے
لوگوں کو اریسٹ کروا رہے ہیں، فوجی افسروں کو اریسٹ کروا رہے ہیں، ان کی بیویوں کو پکڑوا رہے ہیں، ان کے اوپر مخبری کروا رہے ہیں، سینکڑوں افسروں کو سنا ہے ریٹائر یا فورسبلی سروس سے نکالا جا رہا ہے. یہ پھٹے گا، یہ رک نہیں سکتا، بیکاز اس نے اتنے محاذ کھول لیے. دیکھیں نا عاصم نے کہاں کہاں محاذ کھول لیا. اس نے سیاسی محاذ کھول لیا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ، اس نے عوام کے ساتھ محاذ کھول لیا، اس نے ہر پاکستان کے ہر طبقے کے ساتھ محاذ کھول لیا، اس نے اپنے فوج، اپنی خود اس کی جو کانسٹیچوئنسی ہے، اس نے اس کے خلاف محاذ کھول دیا. یہ کیسے سروائیو کرے گا یار؟ وہ نہیں کر سکتا. اتنے محاذ اس بندے نے کھول لیے اپنے خلاف، یہ کیسے سروائیو کرے گا؟ یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑا بے وقوف لوگ بیٹھ کے آج کل کی لنگر گپ ہے کہ یہ تو افسروں کی مائیں تک اٹھا لیتا ہے. یہ لنگر گپ ہے اس وقت. عادل آپ کی والدہ کو نہیں اٹھوایا اس نے یار؟ عادل وہی آپ سر، اس کے بعد سے یہ لنگر گپ جو ہر جگہ بات یہ ہوتی ہے، وہ یہ تو ماؤں تک کو نہیں بخشتا. تو اس کو ہمارا کیا پرواہ ہونی ہے اس بندے کو؟ یہ جنونی ہے، انسٹیبل ہے. اوپر سے سر زلمائے خلیل زاد، آپ جو مرضی کہہ لو، حسین حقانی کی کیا اوقات ہے کہ اس کو جواب دے؟ وہ بندہ اس کا ایک سٹیچر ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بروکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بروکر میں جو ہے وہ بڑا اچھا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور وہ زلمائے خلیل زاد نے جو کہا ہے نا کہ یہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، نیوکلیئر بٹن اس کے پاس ہے، تو سر وہ بندہ آپ کے خیال میں اتنی بڑی بات ہوا میں کر دے گا جس کو یہ ایبسولوٹلی عادل؟ اور یہ جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں نا کہ یہ جو اکانومسٹ، نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، الجزیرہ، بی بی سی، پیئرز مارگن، یہ سیمی اسٹیبلشمنٹ ماؤتھ پیسز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے ہی نہیں لکھیں گے، اتنا بڑا اوپیڈ لکھیں گے کہ جی اب روگ آرمی چیف، یہ نکال دو ہیومن رائٹس وائلیشن. اب آپ سوچیں عادل، آپ کی یو کے پارلیمنٹ میں 7 جون کو ایک بل ٹیبل ہوا ہے، 3 نے سائن کیا ہے، لیکن ٹیبل ہوا ہے کہ جی پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز بہت ہو رہی ہیں. دا ویری فیکٹ کہ ٹیبل ہو گیا ہے یہ ایک بل، پرائیویٹ سیکٹر ممبر بل ہے، مطلب ایک بہت بڑی عکاسی کرتا ہے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ ایک فارن منسٹر ہیں آسٹریلیا کے، ان کو ایک صاحب جا کے ملے، انہوں نے ایک نجی گفتگو میں کہا کہ ہمیں یہ فارن منسٹر ہیں آسٹریلیا کی، ہمیں بہت زیادہ فکر ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی جو افواج ہے اور پاکستان کا جو آرمی چیف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف، لیکن میں یہ پبلکلی نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے نا؟ میں ویسے ہی میں نے دیکھا ہے سر، میں نے شیئر بھی کیا ہے، ان کی تو سینٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی آپ سینکشن لگا لیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم لگائیں گے. 52 آفیسرز کے نام ہیں جن کے اوپر سینکشنز جو ہے وہ کنسیڈر کی جا رہی ہے رجیم چینج آپریشن کو لے کے. سر یہ ذرا دیکھیے گا، میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ جی سر بولیے. سوری یار، اس کا یہ ہم نے نا وی ہیو ٹو کیپ مینشننگ اٹ، ہمیں ہر پروگرام میں کرنا ہے. عادل اس بندہ جو ہے نا، منیر کس طرح چیف آف آرمی سٹاف ہو گیا؟ سر یہ دیکھیں 29-28 ستمبر کو یہ پروموٹ ہوتا ہے 6 افسروں کے ساتھ، جو کہ سارے کے سارے ستمبر اکتوبر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. 5 کے 5 ہو گئے. ایک صرف وسیم اشرف تھا، وہ شاید 1 یا 2 نومبر کو آتا، پتہ نہیں کس وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ جو سارے تھے 5 ریٹائر ہو گئے اکتوبر میں، ایک شاید ہوا ارلی نومبر. یہ عہدہ سنبھالتا ہے 10 اکتوبر کو 2018 کو ڈی جی آئی سائی کا. بائی آل ہر کورو وورو جو اس کا اوریجنل کورو ہے 10 اکتوبر کا نکلا ہے، یہ 9 اکتوبر 2022 کو اس کو ریٹائر جانا چاہیے تھا. یہ بندہ، اچھا وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ کسی نے بات بتائی، کہتا ہے جب یہ سب کو پتا ہوتا ہے نا یار کتنے کور کمانڈر کب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو پہلے رن میں کون سے 4-5 جرنیل ہیں. اچھا کہتا ہے اس نے کسی سے کہا کہ یار وہ 4 فلانے بندے ریٹائر ہو رہے ہیں نا ستمبر میں، تو کہتا ہے یار اللہ کا بڑا نا اس طرح کہ یار اللہ کی مرضی ہے. تو اس نے کہا کہ یار تو سورڈ آف آنر ہے، تو بنے گا ہی بنے گا. باجوہ تو تیرا بڑا کلوز ہے تیرا، اور اجاز امجد سے بھی تیرے بڑے. تو کہتا ہے اس نے نا بڑے مسکرا کے کہا کہ بس اللہ بڑا مہربان ہے. کہتا ہے میں نے اس کے 3 دن بعد یہ دبئی بھاگ گیا پروموشن سے پہلے.
3 دن پہلے پروموشن سے پہلے دس بگر واز سٹنگ ان دبئی. اس کو پتا تھا یہ پروموٹ ہوگا, اس کو باجوہ نے بتا دیا تھا. یہ گیا دبئی سے کہتا ہے میری بیوی بیمار ہو گئی ہے, اور بیوی کو لے گیا یو کے, آپ کے آ گیا ملک میں. ادھر جا کے کہتا ہے جی بہت بیمار ہے جی. پتہ نہیں 3 مہینے کیا بیماری تھی اس کی بیوی کو, پتہ نہیں اس نے کچھ زیادہ زیور لے لیے تھے ملک ریاض سے, جو گردن میں اس کی چک پڑ گئی پہن کے اتنے بھاری بھاری ہار. تو وہ جناب وہاں رہا, اور یہ واپس آیا دسمبر کی شاید 2 یا 3 4 تاریخ کو. تو پہلا اس کا کورو نکلوایا 5 دسمبر کا. وہ یہ 3 بھاگے, یہ اظہر عباس, عامر جو گجراؤں والا ہے, فیض حمید, کوئی بھی پوچھ لیں ان سے جا کے. یہ گئے ایم ایس کے پاس, انہوں نے کہا جی یہ بندے کو عامر یہ کس طرح آپ لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے, یہ تو اکتوبر میں ریٹائر ہونے. اس نے کہا یار مجھے تو چیف نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہم نے چیف کے پاس, یہ تینوں چیف کے پاس گئے, اس کو تو آنکھیں شانکیں دکھائی. انہوں نے کہا تیری کیسی کہ ایسی کہ تیسی. ہاں وہ کیا کہتا تھا, وہ کیا کہتا تھا, پہنتی سیری. ہاں تو اس کو کہا کہ بھائی تم نے اس بندے کو کیسے تم نے لگا دیا. انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا, وہ کاوڑ ہے نا باجوہ, بہت سخت کاوڑ ہے, کتنا بڑا ہے اتنا ہی کاوڑ ہے, وہ دیکھ لیا تھا افغان نے اس کی کیسی کی. تو اس نے اس کی 5 دسمبر سے کورو چینج کروا کے 27 نومبر کر دی. اب آپ یہ دیکھیں, جس بندے کو 9 اکتوبر کو ریٹائر ہونا تھا, اس کی پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ آفیشلی کروائی 5 دسمبر, اس کو پھر چینج کروایا 27 نومبر. تو یہ تو کہیں کسی کھاتے میں سے یہ لیگل آرمی چیف نہیں ہے. اس کی ڈاکیومنٹیشن آئے نا احمد, جو آپ کا وہ کیا ہے آئی ایس پی آر والا, آئے نا پبلکلی کہے کہ جی یہ بندہ 27 نومبر کو یہ آرڈر ہے جی, یہ لیٹر ہے, یہ میں آپ کو سارے پریس کو ایشو کرے, یہ جی 27 نومبر کو اس لیے ریٹائر ہوتا. بتائیں ہمیں سمجھائیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر بول رہے ہیں یہی تو تکلیف ہے, اتنی تکلیف ہے کہ ماں تک کو نہیں بخشا اس نے, اور یہ سمجھتا ہے کہ بچ جائے گا. عادل یہ حوالدار میجر سے بڑا نہیں ہے, اس حوالدار میجر بھی اس سے بہت اچھی ہیں. یہ حوالدار میجر سے زیادہ کا ذہن نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اس بندے کو یہ تو فوج میں نہیں آنا چاہیے تھا. آپ سوچیں کہ فوج کا نظام کتنا تباہ اور برباد ہو گیا ہے, کہ اس جیسا بندہ جو کہ 2 دفعہ پی ایم اے سے ریجیکٹ ہو گیا ہو, او ٹی ایس میں آتا ہے اور آئی ایس بی پاس کرتا ہے. یہ نہیں سر, وہ دوسرا تو پی ایم اے والا ہے نا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے, فیصل نصیر کے بارے میں کیا خیال ہے, یا ندیم انجم کے بارے میں کیا خیال ہے, تباہ ہو گیا نا اس کے بارے میں کیا خیال ہے سر. عادل تباہ ہو گیا سسٹم. مجھے نا لوسی کے بارے میں کیا خیال ہے سر, ان لوگوں نے کیا کیا ہے سر, اس طرح کے کتنے یہاں پہ پھر رہے ہیں ان کے آگے پیچھے سر, ان کے بارے میں کیا خیال ہے سر. انہوں نے تو morality تباہ کر دی ہے سر. morality is simply out of question. They're thrown it out of the window. انہوں نے سر یہ جو مرضی آپ سونے کے بن کے آ جائیں, آپ کے خیال میں اب دوبارہ قوم اس طرح پیار اعتبار کرے گی تو اس طرح کرتی تھی. عادل میں نا ایک چیز پہ بہت زیادہ سوچتا ہوں, یہ ری آرگنائزیشن پہ, ریفارمیشن کی, آرمی کی نا, مجھے اس سے ایک اور بھی, یہ جو آج ہم جو بڑے ایک زبردست فیز سے گزر گئے ہیں پاکستان میں, تو یہ ہمیں ایک دعوت دے رہا ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے. یہ میرے نظر میں نا ایک بہت بڑی دعوت یہ دے رہا ہے پی ٹی آئی کو بھی ری آرگنائز کرنے کے لیے. اور مجھے صرف 2 منٹ پلیز دینا ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے خدمت پیش کروں. جی سر. عادل, پی ٹی آئی واز عمران خان اینڈ عمران خان واز پی ٹی آئی, ٹھیک ہے نا, یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی نے سنگل ہینڈڈلی پارٹی بنائی اور سارا ووٹ پی ٹی آئی میں عمران خان کا ووٹ ہے, کسی اور کا نہیں ہے, باقی سارے. یہ ایک طریقے سے اچھی بھی ہے, لیکن یہ ایک طریقے سے بہت بڑی کمزوری کی عکاسی کرتا ہے کہ عمران کے پاس ایک تنظیم نہیں تھی, ایک آرگنائزیشن نہیں تھی, اور وہ مجبور تھا الیکٹیبلز کا, اور یہ بڑے بڑے جو اس کے پاس ہیوی ویٹ مگر مچ آئے ہوئے تھے نا, وہ اس کو زبردستی گھسیڑا ہے عمران کے ساتھ. عمران خان صاحب نے اندھا اعتبار کیا باجوے کے اوپر, جو دسا گیا اور وہ مانتے بھی ہیں. اگر عمران خان کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرتے اور کھڑا کیا انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی پولیٹیکل تھا, وہ تھا ہی نہیں سرے سے, پولیٹکس سے دور دور کا تعلق نہیں تھا, وہ جیتے ہیں سر, وہ ایم پی اور ایم این اے بنے ہیں سر. let me I completely agree. میں کسی ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے سی سی پی جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے, چائنیز کمیونسٹ پارٹی سی سی پی,
آک پارٹی جو ہے اردوان کی، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر بہت میسو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز ہیں، بڑے زبردست طریقے سے، جس طرح ایک کارپوریٹ آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ دونوں پارٹیوں کے دو دھڑے ہیں، ایک ان کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے، ایک ان کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے. ذرا پلیز اس کو تھوڑا سا مجھے نا ٹائم دے. سر ان کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے وہ ینگ جو بندہ یا بندی آتی ہے پارٹی کا ممبر بنتی ہے اور وہ 100 روپے دیتی ہے نا کارڈ کا، وہ جب دیتی ہے اس کو دو چیزیں ملتی ہیں. اس کو حق ملتا ہے پارٹی کے الیکشن میں ووٹ دینے کا کہ اپنا وہ لیڈر تعین کرے ڈسٹرکٹ لیول پہ، آگے 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 آگے. دوسرا، اس کو ایکسس ملتا ہے پارٹی کی ریسورسز پہ، اور ایک سینٹرل کسٹمر سروس ڈیسک جیسا آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کو فون کرتا ہے کہ جی عادل راجہ جو ہے نا، میرا بندہ جو ہے نا وہ پیسے کھا رہا ہے، یا جی میرا بھائی جو ہے نا اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. اچھا، وہ جو ایک سٹرکچر ہے نا، وہ اس پارٹی ورکر کو ہیلپ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. یہ سٹرکچر جس طرح ایک آرگنائزیشن کا سٹرکچر ہوتا ہے نا، اپنا وارڈ لیول سے لے کر پھر اپنا آپ کا تحصیل، تحصیل سے ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ سے پروونس، اوپر تک جاتا ہے. ان کو اب یار 1 کروڑ ممبر ہے لیٹ سے پی ٹی آئی کے، 100 روپے مہینہ دیتا ہے نا، 100 کروڑ روپے مہینہ ان کے پاس ہے. دے کین بائی ریکروٹ دا بیسٹ سی او، دا بیسٹ ٹیکنالوجی آفیسر، دا بیسٹ ایچ آر آفیسر، دا بیسٹ مارکیٹنگ آفیسر، سب کو یہ کہ انہوں نے اسٹرکچر بنانا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس وقت پارٹی میں عمران خان جتنا مرضی میرٹ کی بات کرے کہ جی میں میرٹ پہ بندہ کرتا ہوں، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے جج کرنے کے لیے کہ یہ بندہ میرٹ پہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی کے پی آز نہیں ہے، کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹیز نہیں ہے. کسی نے راشمین راشد نے پوچھا کہ تم نے اپنے ممبرشپ ادھر سے لے کر ادھر تک کتنی بڑھائی. کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے اپنی ویمنز انرولمنٹ فلانی ڈسٹرکٹ میں جس میں صرف 10% ہے عورتوں کی، کیوں نہیں بڑھی. میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ عمران کے لیے لمحہ بہت زبردست ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرے. اس کی پارٹی صاف ہو گئی ہے، یہ گند نکل گیا، یہ ناسور نکل گئے ہیں. اس کو ثانیہ نشتر جیسے لوگوں کو، شندانہ گلزار جیسے لوگوں کو، عمر ایوب بھی اچھا ہے، اس کو پوری پارٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے کہ پارٹی کے اندر نیچے سے لوگ آئیں، ان کو پاتھ نظر آئے کہ میں ورکر ہوں، ورکر سے میں فلانا لیڈر بنوں گا، فلانا بنوں گا، پھر مجھے ایم پی اے کی سیٹ ملے گی، مجھے ایم این اے کا ٹکٹ ملے گا. میں انصاف لائر فورم کا ہوں تو مجھے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بنے گا اگر میں 1000 گھنٹے فری لیگل ایڈ دوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کروں؟ یہ ایک بہت بڑا ایک عمران کے پاس موقع ہے. بیکاز دیکھیں ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ عمران اگر کسی کا نام لے گے نا وہ چاندی ہو گئی، تو سب لوگ پھر عمران کے سامنے اپنا نام کہ عمران میرا نام لے، تو وہ یہ کوئی کام نہیں کرتا کہ پارٹی میں کیا. آپ کو پتہ ہے ان کی اوورسیز ووٹرز میں کی جب یہ بات ہو رہی تھی، ان کے بڑے بڑے لیڈرز نے اس کو اپوز کیا. پتہ ہے کیوں اپوز کیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک چھوٹا بلاک ووٹ اپنا ہوتا تھا. اگر اوورسیز ووٹر آ جاتی تھی نا تو ان کا جو ووٹ کا بلاک تھا اس کی حیثیت ختم ہو جاتی، تو عمران کو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ختم ہو جاتا. NA-21 میں عمران کا بندہ ہارا 35 ووٹر سے. اگر اوورسیز ووٹر ہوتا 70,000 اوورسیز ووٹر تھا اس کنسٹیچوئنسی میں. تو یہ عمران کو یہ جو الیکٹیبلز نے جکڑا ہوا ہے تو کہ جی ہم جتوائیں گے، آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کھمبا بھی ابھی ہوگا، یہ بہت بڑا. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو سے دس ان یور پروگرام عادل، بیکاز مجھے پتہ ہے لوگ بہت سنتے ہیں. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. سر موونگ فارورڈ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آج بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک ایسوسیشن ہے ہماری، جو یہاں پہ ہم نے نیولی فارمڈ ایسوسیشن ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف پروفیشنلز آف پاکستان اوریجن. میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ ہیں وہ اس کو پلیز جوائن کریں. یہ میں آپ کو اسکرین شیئر کر کے دکھا رہا ہوں. یہ لیٹر ہے جو انٹرنیشنل ایسوسیشن آف پروفیشنلز آف پاکستان اوریجن نے، ایڈریس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. لیٹر میرے ٹویٹر پروفائل کے اوپر موجود ہے، اس پہ ایڈریس ہے. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز رائٹ ٹو اس ان 784 ہائی روڈ ان لیٹن لنڈن. اس کا جو پوسٹ کوڈ ہے وہ یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے. میں غلط نہیں بتانا چاہ رہا، اس کے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دو.
मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर ये लेटर मौजूद है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना ये चाहता हूं कि ये लेटर लिखा गया है कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन को लिखा गया है, और साथ साथ इसको कॉपी किया गया है जो यूके का फॉरेन ऑफिस है, होम ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। इसमें सर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसको इंतहाई डिटेल के अंदर जो है उसको केस, पूरा पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया गया है बाकायदा तौर के ऊपर द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में, ताकि इसको टेकअप किया जाए। इसमें हमने जो है वो डेमोक्रेसी को क्या जो खतरात हैं, ह्यूमन राइट्स को जो खतरात है, इसमें जो इन्होंने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो खतरात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो खतरात है, खासतौर के ऊपर इसमें लेटर में लिखा गया है कि मेजर आदिल राजा, फॉर्मर मेजर इन द पाकिस्तान आर्मी who had to flee Pakistan due to becoming a whistleblower as the army's involvement in regime change, and who is now a journalist living in the UK, is the latest example. His hugely popular YouTube channels and Facebook platforms, which had millions of followers, all have been terminated. The internet is from time to time shut down at the behest of the Pakistani intelligence service. This can severely affect the security and safety of Pakistani citizens. ये तमाम का तमाम लेटर जो है ये आपके सामने मौजूद है, जो मैंने आपको शेयर किया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो लाजमी इसको, अगर आप एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं एड्रेस इसको ट्वीट भी कर देता हूं, इसको 384 हाई रोड लेटन E86AE जो है इसका पोस्ट कोड है। आप काइंडली इसको लाजमी जो है आप इसको ज्वाइन करें, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल प्रोफेशनल जो है। बाकी इसकी डिटेल्स जो है हम वो लाजमी जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें जो इस वक्त प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, जिसमें फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, बैरिस्टर्स हैं और सोलिसिटर्स हैं, उन्होंने इसको ज्वाइन किया है। और ये महताब अजीज जो सोलिसिटर हैं, सेलिब्रिटी सोलिसिटर हैं, लॉयर हैं, उन्होंने, वो सेक्रेटरी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, ये उन्होंने और उनकी लीगल टीम ने ये ड्राफ्ट किया हुआ है लेटर और ये भिजवाया हुआ है, और इसको लेके हम आगे भी चलेंगे सर। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि नजर चौहान साहब जो हैं वो पहले जब वो खड़े हुए, फिर पहले वो वॉशिंगटन डीसी में गए हैं, और गुज़िश्ता रोज वो पहले सिर्फ 2 बंदे खड़े हुए थे। 2 हफ्ते पहले मैंने उनके साथ लाइव जब शो किया था पाकिस्तानी काउंसलेट मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में। गुज़िश्ता रोज सर हमने रात को 2 घंटे उनके साथ लाइव किया, और बेतहाशा लोग, दर्जन भर लोग, फैमिलीज भी आई हुई थी वहां पे, सब लोग वहां पे मौजूद थे। तो सर ये रेजिस्टेंस ये मैटर करती है, ये आवाजें हक बुलंद करना मैटर करता है, इसीलिए तो इनको तकलीफ है, इसलिए तो जो है ये लॉफेयर इन्होंने लॉन्च की हुई है मेरे खिलाफ, और प्रोपेगेंडा कैंपेन मेरे और आपके खिलाफ लॉन्च की हुई है। हमारे प्यारे, मेरी मां तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। क्यों नहीं छोड़ा सर? क्या दुश्मनी थी? और तो कोई क्या उन्होंने कसूर किया था? पाकिस्तान से बाहर उनको नहीं जाने दिया जा रहा, उनको यरगमाल बना के समझते हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। तो ब्लैकमेल तो मैं नहीं होता भाई, ठीक है ना, ही हम में से कोई होने वाला है यहाँ पे ब्लैकमेल। लेकिन ये जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, जो हमारा जो रिस्पॉन्स है, जितना भी छोटा है या जितना भी बड़ा है, वो मैटर करता है। बहरहाल हमने शमा जला के रखी हुई है, ये शमा जला के रखी हुई है, और यही शमा इंशाल्लाह जो है ये रोशनी करेगी, ये तारीक रातों को खत्म करेगी इंशाल्लाह। जी सर। आदिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो इन्होंने क्रैकडाउन किया है ना, कि ये जो 500 एक्सपैट्रिएट्स की लिस्ट है, और वो बार बार उसको लोगों के थ्रू फैला रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू। कोई बंदा कह रहा है जी मेरा पासपोर्ट फलाना हो गया। तो ये एक कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा ने जो पिछले 2-3 महीने 4 महीने में बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होके इन्होंने आवाज उठाई है, और आवाज अब वो ऐवानों तक पहुंच गई है, पार्लियामेंट्स में पहुंच गई है, कांग्रेस में पहुंच गई है, मीडिया में पहुंच गई है, ऑल्टरनेट मीडिया में पहुंच गई है, जहां मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अमेरिका, यूके के लोग जो है वो सुनते हैं। उससे आसिम को बहुत घबरा रहा है कि यार ये जो वॉइसेस खड़ी हो गई है ना अब पब्लिक के अंदर, एक ऊपर तो चली थी लेकिन एक पब्लिक में जो है ना, इनको डराओ धमकाओ कि ये किसी तरीके से चुप कर जाएं। और लेकिन ये आवाज अब नहीं होती। ये तो अब वो एक वो जो कहते हैं ना, शमा जल गई है, वो क्या होता है, वो फ्यूज हमने लाइट कर दिया है, वो फ्यूज में यार चलती जा रही, बोतल से निकल आया अभी ये शऊर का जन, ये वापस नहीं जाना, ये वापस नहीं जाता है, शऊर का जन निकल है। और आदिल ये आपकी जो बात है ना कि ये पाकिस्तान के अंदर, मैं तो
اتنی بہتری دیکھتا ہوں. لوگ اتنے مایوس ہیں بیچارے بیکاز حالات ان کو, وہ تو آج کی صرف تاریخ رات دیکھتے ہیں. ہم چونکہ تھوڑے سے باہر ہیں تو ہم اس تاریخ رات کے آگے جو ہے نا, جس طرح آپ جہاز میں اوپر ہوتے ہیں نا تو آپ کو آدھا نظر آتا ہے, وہ ارتھ کالا نظر آتا ہے, اور آدھا آپ کو سفید لائٹ والا نظر آتا ہے, چونکہ آپ جہاز میں آپ پورا دیکھ رہے ہیں. تو جو تاریکی میں رہ رہے ہیں اس کو تاریکی نظر آ رہی ہے, لیکن ہم ذرا تھوڑا سا اوپر ہیں, باہر ہیں, تو ہمیں جو ہے نا لائٹ بھی نظر آ رہی ہے کہ کوئی بچے فکر نہ کر, چند گھنٹوں کے بعد تمہارے یہاں بھی صبح ہوگی. تو پاکستان میں صبح ہوگی, فجر ہوگی, اذان بلال ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہت زبردست فیوچر ہے عمران کا. یہ اس کا ایک بال کبھی نہیں یہ کر سکتے, ان کو نہیں پتا, یہ پتہ نہیں یہ کس سوچ میں ہے کہ جی ہم اس پاکستان کے اوپر اس طرح قبضہ کر کے کریں گے. عاصم منیر کی جس طرح, اللہ نہ کرے میں بدعا نہیں دینا چاہتا, لیکن جس طرح کسی ایک کا بندے کا جبڑا ملا تھا نا, اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ بھی ایک دوسرا جبڑا چوک بنے. بہرحال سر یہ تو جو اس وقت ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ سین الٹا ہونا جا رہا ہے, الٹا عمران خان کی اب منت ترلا جو ہے وہ لوگ کرنے شروع ہو گئے ہیں جی ایچ کیو سے کہ اب مان جاؤ, اب راضی ہو جاؤ, کوئی سلوشن کر لو, وے آؤٹ دے دو. اسٹیبلشمنٹ بھی وے آؤٹ مانگ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے عاصم منیر وے آؤٹ مانگ رہا ہے, کیونکہ سر انہوں نے بہت لائٹ لے لیا تھا بہت سی سٹیٹمنٹ کو. ایک صرف جرنیل کے ساتھ یاری کے پیچھے جو ہے وہ عاصم منیر نے پھڈا لے لیا, باقی تمام یو ایس ڈیپ سٹیٹ کے اندر اور بھی بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے 30 مار خان بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اس کا خیال تھا کہ ایک اس کو جو ہے وہ سینٹ کام کا جرنیل بچا لے گا, تو وہ تو اب بات سمجھ وہ بات جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسی جرنیل نے کوریلا نے کہا ہے کہ ہی از این انسٹیبل مین اینڈ وی آر ڈسپونڈنٹ. اور اس نے جو کہتے ہیں نا when the God wants to destroy he first makes them mad, یہ جو ختیجہ شاہ کو اٹھایا ہے نا اس نے, یہ اس نے پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح ہلایا. شجاع نواز آصف نواز کا چھوٹا بھائی ہے. شجاع نواز کوئی لائٹ ویٹ نہیں ہے جی عادل. شجاع جی نواز اٹلانٹک کاؤنسل کا فیلو ہے, ان کی ساؤتھ ایشین کا جو سیکشن تھا اس کا فاؤنڈر ممبر تھا, بڑا ہیوی ویٹ ہے. اس کی بڑی بہت زلمائے خلیل زاد جیسا سٹیچر شاید نہ ہو, لیکن اس بندے کا بہت سٹیچر ہے, بڑی رسائی ہے انسائیڈ امریکن ایڈمنسٹریشن, امریکن اسٹیبلشمنٹ, ریپبلکنز کے ساتھ, ڈیموکریٹس کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی آپ نے گرینڈ نیس کو اٹھایا, اس کے بھائی کی نواسی کو اٹھایا, اور شجاع نواز نے فون نہیں اٹھائے ہوں گے؟ اس نے تو میرا خیال ہے 1000 فون کیے ہوں گے, کچھ 100 بندوں سے جا کے ملا ہوگا. اس نے کہا ہوگا یہ بندہ پاگل ہے, تم کیا کر رہے ہو, یہ تو دیکھو اس نے میرے بھائی کی. That too after Zalmai Khalilzad says that he's unstable. He is unstable and he needs to go. That's no joke, sir. اس کو یہ حسین حقانی سے جو ہے وہ جواب دلوا کے, جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, جو ایک پولیٹیکل, میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا, بروکر سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, پلجرزم کے علاوہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, اس بندے کو یہ جواب دے کے ان کا خیال ہے کہ چپ کروا دیں گے. اور یہ جو کچھ یہ باتیں جو آگے سے جو کچھ ان کے ساتھ یہی حسین حقانی, سر حسین حقانی کی میں نے نا اس کے اوپر کہنا بند کر دیا تھا, بیکاز میں اتنا سمجھتا تھا کہ اس کے اوپر بات کرنا اپنی سانس کو ضائع کرنا. لیکن اس آدمی نے مجھے ڈائریکٹلی اٹیک کیا کچھ 3-4 دن پہلے. اس نے میرا یوٹیوب کا جو اسٹیٹسٹکس ہے نا وہ کھول کے دکھائی کہ دیکھو جی یہ کیسے پیسے کما. اچھا یہ نارملی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا, یہ اس قسم کی, یہ بہت ہی ایک چلاک آدمی ہے, بہت چلاک ہے. اس کے اگر آپ میسیجز سنے جو اس کو مجھے دیے, میں نہیں ریلیٹ کرتا, بڑی اس نے مہذب طریقے سے میرے سے بات کری, حیدر بھائی میں آپ کو فلانا. اچھا میں نے بھی بڑے میں نے دیکھا ہے میرے ماموں کے اب جو آس پاس قدم بوسی روز روز کرتا تھا اسلام آباد ہوٹل کے اندر, میں بات کر رہا ہوں 90s کی, جب لوٹے سارے پنجاب کے نون لیگ کے اکٹھے تھے, تو ان کے قیام و تمام اور باقی جتنے بھی انتظام ہیں وہ یہ حسین حقانی کرتا تھا, اور اس کو نون لیگ کے لیے کرتا تھا اسلام آباد ہوٹل میں, جو اب
हॉलीडे इन है, बाद में जाके पीपल पार्टी के साथ मिल गया और उनके लिए जो करता है वो भी आपको पता है। मैंने तो अपनी आंखों से इसको देखा हुआ, इसकी औकात मैं जानता हूं सर। ये अभी तो बहुत बड़ा मैं आदिल, मैं ना एक बंदे की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल यही औकात है इसकी। मैं ना बंदे की दोनों चीज देखता हूँ, अपनी भी, कि मेरी जात क्या है, मेरी नीयत क्या है, और मैं क्या रहा हूँ। अगर इन दोनों में अलाइनमेंट है मैं खुश होता हूँ। अगर मुझे पता है कि मेरी अंदर जो इंटेंट है खोट है और मैं सामने कुछ और बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ हैदर मेहदी तू मुनाफकत कर रहे है। मैं यही जाविया जो है और यही तराजू जो है मैं दूसरों के लिए भी करता हूँ कि यार आदिल जो है उसका एज अ पर्सन और उसकी बातों में अलाइनमेंट है, तो यार ये बंदा ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा 2 नंबर है, बातें बड़ी अच्छी करता है, तो मैं कहता हूँ ये मुनाफिक है या हैदर मेहदी मुनाफिक। मैं हुसैन हक्कानी को भी उसी तराजू में मैं नापता हूँ। मैं कोई नापने वाला नहीं, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं दुनिया के लिए। ये आदमी शुरू हुआ